बेटे की शादी का बहुत शौक़ था, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं मेरा इकलौता बेटा ना ले उड़े। जब भी जो लड़की देखने जाती रिजेक्ट कर दिया करती। जब एक रोज़ मेरा बेटा लव मैरिज करके आया, वही हुआ जिसका डर था। बहू मुझे उंगलियों पर नचवाती। जब एक बहू की गूंगी बहन घर आई और मेरी खूब खिदमत की, मैंने कुछ सोचते हुए बहू को नींद की दवा देकर अपने पास सुला लिया और बहू के कपड़े उसकी बहन को पहनाकर। मेरा नाम रुबाब है। एक माँ अपनी औलाद की खातिर हर दुख तकलीफ़ से गुज़र जाती है, किसी की भी परवाह नहीं करती। एक माँ अपनी औलाद की खुशी में खुश और उसके दुख में परेशान हो जाया करती है। मुझे भी अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार था। मुझे लगता था अगर मैंने उसकी शादी कर दी तो मेरी बहू मुझसे मेरा बेटा छीन लेगी, क्योंकि मेरे पास मेरे बेटे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसको मैंने बहुत मुश्किलात से पाला था। अपने बेटे को खो देने का डर हर वक्त मेरे दिल में रहा करता था, क्योंकि एक बार रस्ते में एक फ़कीर औरत ने कहा था कि जब तुम्हारा बेटा जवान होगा तो उसको एक लड़की अपने जाल में फंसा कर उसको मार डालेगी। उसे कभी किसी चर्च में मत जाने देना, क्योंकि तुम्हारा बेटा जब पैदा हुआ था तब वो बताते बताते रोने लगी थी। उसकी बात सुनकर मैं घबरा चुकी थी। पूरी बात जानने की कोशिश की, उसको ढूंढा, पर दोबारा कभी वो मुझे नहीं मिली। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा डर और खौफ बढ़ रहा था। ऐसा लगता कि जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख सहे थे। मेरी अम्मी मेरे बचपन में इस दुनिया से चली गई थी। हम 5 बहन भाई थे। पहले सारी उम्र अम्मा ने इसी दुख में गुजार दी कि अब्बा घर की तरफ ध्यान नहीं देते, वो जुआ खेलते थे। और एक दिन अब्बा मेरी माँ को पैसों के लिए मारने लगे और अम्मा के सर पर गहरी चोट लगी, जिससे उनकी जान चली गई थी। बाप की मोहब्बत से पहले महरूम थे। बचपन से महरूमियाँ देखते आ रहे थे। जो वाहिद सहारा माँ का था वो भी मेरे बाप ने हमसे छीन लिया। उस दिन अब्बा घर से गायब हुए, दोबारा कभी घर नहीं आए थे। वक्त गुजरता गया और जब हम बड़े हुए तो भाइयों ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। उस दौरान किसी ने भी बड़ी बहन को सोचा नहीं था। उनकी शादी की उम्र गुजर गई। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी का हर पल हम बहन भाइयों पर कुर्बान कर दिया और मुझसे भारी रकम मौसूल की थी। मेरी बहन कपड़े सिलाई करती और घर को चलाती। उन्हें हमारी शादी की बहुत फ़िक्र थी। जब एक दिन आपा मुझे अपने साथ चौधरियों के घर ले गए। उनके घर शादी थी और शादी के सारे कपड़े मेरी आपा सिलाई कर रही थी। उन्होंने घर बुलवाया था। मैं तब 17 साल की थी। जब कुछ अर्से बाद उन्हीं लोगों ने मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरी आपा बहुत खुश थी। वो कहती कि तुम्हारी वजह से हमारे भी नसीब जाग गए हैं, तुम बहुत नसीबों वाली हो। मैं बहुत खुश थी। इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता हो रहा है, जबकि मैं सबसे छोटी थी। और आपा से कहा भी कि पहले आप शादी करें, पर आपा ने कहा कि मेरी अब उम्र नहीं रही ऐसे ख्वाब देखने की। अगर तुम वहाँ शादी कर लोगी तो हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ ही दूसरी बहन की शादी भी कर देंगे, क्योंकि उन लोगों ने ज़िम्मा उठाया है। जहेज़ भी वो खुद ही देंगे और मुझे हर माह घर का खर्च भी। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आज के दौर में ऐसे भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैंने अपनी आँखों में बहुत ख्वाब सजा लिए थे। कभी दिल डरता भी, भला इतने बड़े घर के लोगों को हम गरीबों से रिश्तेदारी करके क्या मिलेगा। जब जब अपने खौफ का इजहार अपनी आबा से करती तो वह कहती कि तुम उल्टा सीधा ना सोचो, तुम प्यारी ही इतनी हो। जो उन लोगों ने कहा है कि हमें रुबाब के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो लोग तो जल्द अज जल्द शादी चाहते हैं। और जब से मेरा रिश्ता तय था, मेरे वो भाई जो हमें भूल चुके थे वो भी हमारे घर आ गए और बहुत खुशी खुशी मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि हम दोनों छोटी बहनों की शादी एक ही दिन हो रही थी और सब इंतज़ामात मेरे ससुराल वालों ने किए थे। और आपा बार बार मुझे समझा रही थी कि अपने शौहर का ख्याल रखना, वो जैसा भी हो उसकी कदर करना। ये सोचकर उस शख्स की वजह से हमारे दिन बदल गए हैं। और कभी रूठ कर मेके मत आना, मैं अब तुम लोगों का दुख नहीं सह सकती। मैंने अपने दूल्हे की तस्वीर तक नहीं देखी थी। आपा से कहती तो वो मुझे कहती कि वो तो तुम्हारी ख्वाबों का शहज़ादा है, जैसा तुम कहानी में पढ़ा करती थी। और जब शादी हुई तब भी इतना लंबा घूंघट ओढ़ दिया गया था। और मेरी दूसरी बहन की शादी हम जैसों में ही हुई थी। उन लोगों ने जहेज़ के साथ साथ जहेज़ में बाइक भी मांगी थी। आपकी बेटी को ही फ़ायदा होगा, ये कहा था उन्होंने। और ये सब कुछ मेरे ससुराल वालों ने किया था। और मैं रुखसत होकर अपनी आँखों में बेशुमार ख्वाब लेकर अपने ससुराल आ गई थी। जब मेरी शादी हुई मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे ससुराल में कहीं भी ये गुमान नहीं हो रहा था कि ये एक शादी वाला घर है और एक नौकरानी मुझे लेकर एक बड़े से कमरे में चलेगी
پر جیسے آپا نے بتایا تھا کہ میرے سسرال میں سب کو بہت خوشی ہے اس شادی کی، پر یہاں تو کسی نے میرا استقبال تک نہیں کیا تھا، اور بارات میں بھی چند ہی لوگ تھے، اور میرا دلہا نکاح ہوتے ہی کسی کام کا کہہ کے چلا گیا تھا۔ میری نند مجھے رخصت کروا کر لائی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت غلط ہو گیا ہو۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ رباب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، پیسے دے کر اس کے بہن بھائیوں نے اپنی معصوم بہن کو بیچ ڈالا، اور میں سمجھی کہ شاید میرے شوہر کے ایسے چلے جانے کی وجہ سے سب باتیں کر رہے ہیں، اور میری آپا نے کہا کہ سب تمہارے نصیب سے جل رہے ہیں، تم ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، اور میرا شوہر بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی۔ اور جب صبح آنکھ کھلی تو اب ایک ملازمہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ چھوٹی بی بی ناشتہ کر لیں، صاحب کو بھی 2-3 دن لگ جائیں گے، وہ کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہیں، اور میں چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ میرے میکے سے کوئی نہیں آیا تھا، اور یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں میں بہت سال پہلے اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی۔ یہ گھر تو شہر کے دوسرے کونے پر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ کمرے سے باہر نکل سکتی۔ جب تھوڑی دیر بعد میری نند آئی، جس کو سب آپا بولا کرتے تھے، ان سے ملاقات پہلے بھی ہو چکی تھی۔ اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگیں کہ اب تم اس گھر میں آ گئی ہو، اس گھر کو دیکھو اور بھائی صاحب کا خاص خیال رکھنا، تم ایسے نہیں بیاہ کر لائے، خرید کر لائے ہیں، تم ہماری غلام ہو۔ اور میں حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی، اور کہا کہ آپا میں میکے سے ہوں میں میکے سے ہوا ہوں، میرے گھر سے بھی کوئی نہیں آیا، تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو وہ ہنکار بھر کر کہنے لگی کہ کون سا میکا، رات اپنے میکے سے ہی تو آئی ہو، کون سا ماں بیٹھی ہے تمہاری جن کے لیے اداس ہو رہی ہو؟ بہن بھائی تو تمہارے پیسے کے بھوکے ہیں، فوراً تم سے جان چھڑوا لی ہے۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھی، اور میں سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ میری نند نے کہا کہ تمہیں صرف سننے کا حق ہے، بولنے کا نہیں، اور وہ کہتی بھی کمرے سے چلے گی، اور میں سر اٹھا کر کمرے کو دیکھنے لگ گئی۔ جب سامنے ایک تصویر پر نظر پڑی، وہ شاید میرے شوہر کے ابا کی تھی، جو کافی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ پورے دن کمرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی قید میں آ گئی ہوں، اور مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ جو خواب میں نے دیکھے تھے ان میں سے کسی ایک کی بھی تعبیر پوری نہیں ہوئی۔ میری آپا نے تو کہا تھا کہ سب کو میری شادی کی بہت خوشی ہے، اور میرا شوہر وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور گھر میں چند نوکروں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر رات کو میرا شوہر گھر آیا، جب ملازمہ نے بتایا کہ بڑے صاحب گھر آ گئے ہیں، اور میں بہت خوش ہوئی تھی۔ جب کچھ دیر بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے مجھے سلام کہا اور بتایا کہ ایک بہت ضروری کام سے جس کی وجہ سے جانا پڑا، اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مذاق ہو، پر وہ بولے جا رہا تھا، اور میں رونے لگ گئی تھی۔ اس تصویر میں موجود شخص ہی میرا شوہر تھا، جس کی عمر 60 یا 70 سال کے قریب تھی، اور میری عمر 18 سال تھی۔ میں نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا، میرے ساتھ یوں بھی ہوگا۔ میرے ذہن میں تو میرے شوہر کا خاکہ کچھ اور تھا۔ میرے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے، جن کی کرچیاں مجھے لہو لہان کرنے لگی تھی۔ میرے بہن بھائیوں نے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ، میرے ہی باپ کی عمر کے شخص کے ساتھ میری شادی کر دی، جس کی اپنی بہن کی بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ میں گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ اصل میں جب تم ہمارے گھر آئی تھی تو میری چھوٹی بہن نے تمہیں پسند کر لیا تھا میرے لیے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ مجھے بھی اب شادی کرنی تھی۔ بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ میرا شوہر، جس کو سامنے دیکھ کے مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور میرا شوہر وہ سامنے کھڑا حیران تھا۔ اور تب اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں بتایا نہیں تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اور میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس سے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور میں اپنے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ میرے شوہر نے ڈرائیور سے کہا کہ اسے گھر چھوڑا، اور جاتے ہی اپنی بہن سے، جسے اپنی ماں سمجھتی تھی، ان سے پوچھا، آپ نے اتنا بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ؟ ایک بار بھی نہیں سوچا آپ نے میرے بارے میں؟ جن کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر آپ اپنی بہن کے خوابوں کا، اس کی زندگی کا خون کر ڈالے ہیں۔ وہی دروازے پر بیٹھے روئی جا رہی تھی میں، جب اندر سے بھائی نکلا اور میری بہن کو بولا کہ آپا، میں تو کہتا ہوں کہ رباب کے شوہر سے مزید 5 لاکھ اور لے لو، وہ میرا ہی بھائی تھا، جو مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گیا تھا، اور اندر دعوتیں اڑائی جا رہی تھی۔ میں بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ آپا مجھے پکارتے رہی، پر میں رکی نہیں تھی اور واپس آ گئی۔
جب مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر نے کہا کہ اپنی بہن بھائیوں کی سنگ دلی دیکھ کر تمہیں بہت غصہ آیا ہوگا نا، اور مجھے دیکھو جس نے اپنی کم عمری سے لے کر اپنی جوانی اور اب تک بس اپنے بہن بھائیوں کو ہی دیکھا، ان کو پڑھایا، باپ بن کر ان کو پالا، ان کی شادیاں، ان کے بچوں کی شادیاں کی، ان سب کو میرا کبھی خیال نہیں آیا۔ وہ سب اپنی زندگیوں میں مصروف رہے اور میں بوڑھا ہوتا گیا۔ مجھے اتنی ہوش بھی نہیں رہی کہ میں شادی کر لوں۔ میرے سب دوستوں کے بچوں تک کی شادی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں تمہیں کبھی خوشی نہیں دے سکتا، پر اگر تم چاہو تو ہم مل کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تم اگر مجھے قبول کر لو تو میرا وعدہ ہے میں تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میرا بھی قصور ہے، مجھے اب شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سب نے کہا تھا کہ مجھے آپ کو شرم آنی چاہیے اس عمر میں اتنی کم عمر لڑکے سے شادی کرتے ہوئے، پر شاید میرا نصیب کچھ ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ میرا شوہر سب کچھ بول کر کمرے سے جا چکا تھا اور میں ماتم منا رہی تھی اپنے بہن بھائیوں کی سگدلی کا۔ اب سوچ لیا تھا کہ کبھی ان منافق لوگوں کی دہلیز پر نہیں جاؤں گی۔ میری شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے اور اس دوران دوبارہ کبھی میرے شوہر کے ساتھ میری بات نہیں ہوئی تھی۔ جب ایک دن ملازمہ نے کہا کہ رباب بی بی میرا کام تو نہیں بنتا، پر اتنا کہوں گی آپ اس رشتے کو قبول کر لیں، صاحب بہت اچھے ہیں، عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، ایک مخلص انسان کا ساتھ مل جانا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، صاحب کے بہن بھائی بہت لالچی ہیں، وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ یہ شادی ہو، آپ کم عمر ہیں پر آپ گھر کو سنبھال سکتی ہیں، اگر آپ نے طلاق لے بھی لی تو باہر کی دنیا آپ کو نوچ کھائے گی۔ اور اسی وقت میری بہن اور بھائی گھر آئے اور مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ چھوٹی بہن گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ اسے 10 مرلے کا الگ گھر چاہیے ورنہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ میں نے آپا سے کہا کہ کون سی بہن، آپ کی بہن تو کب کی مر چکی ہے، بس دوبارہ کبھی اس دہلیز پر مت آئیے گا ورنہ آپ سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ ایسا نہیں بولتے، میں دلا دوں گا گھر، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ پر میں نے انہیں منع کر دی اور آپا سے کہا کہ جتنا پیسہ آپ لوگ لے چکے ہیں بہت ہے، اب مزید نہیں، اور میری بہن مجھے باتیں سناتی ہوئی چلے گی۔ میرے شوہر نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک دن میرا دیور آیا اور آتے ہی بھابھی بھابھی کرنے لگا، پر اس کے دیکھنے کا انداز اچھا نہیں تھا۔ میں زیادہ اپنے کمرے میں ہی رہا کرتی تھی اور جس سے میرا شوہر گھر نہیں تھا تو میرا دیور رات کے اندھیرے میں آیا اور میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں کتنی بار پوچھا کہ کون ہے تو آگے سے کوئی نہیں بولا، اور اپنے موبائل سے اپنے شوہر کو فون کرنے لگی تھی جو جاتے وقت موبائل مجھے دے کر گئے تھے، پر وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، اور کچھ دیر بعد باہر آوازوں کا شور سنائی دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو باہر میرا شوہر اور اس کا بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ میرے دیور نے کہا کہ آپ کی بیوی نے رات کے 2 بجے مجھے آنے کا کہا تھا، آپ تو گھر پر نہیں ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ اور میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے بھائی کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر رباب نے خود تمہیں آنے کا کہا ہوتا تو وہ مجھے کیوں فون کر رہی ہوتی۔ میرے شوہر نے موبائل اپنے بھائی کے سامنے کیا جس سے وہ حونقوں کی طرح دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ عورت ہم دونوں بھائیوں کو لڑوانا چاہتی ہے، اور میرے شوہر نے دھکا دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دن میرا شوہر واپس گھر آ گیا تھا کیونکہ انہیں زیادہ ماہ کے لیے اسلام آباد جانا تھا اور انہیں لگا کہ مجھے گھر اکیلے چھوڑ کر جانا صحیح نہیں، پر جب گھر آئے تو اپنے بھائی کی ہوس کو دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھے لے کر دوسرے شہر آ گیا اور ہم وہیں رہنے لگے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے جب ایک دن ہمارے گھر میں خوشخبری آئی۔ ایک بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کر کے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ہر کوئی حیران ہو کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے یا پھر یہ آپ کا شوہر ہے، اور ایک دن ڈاکٹر نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس دن میرے شوہر نے بہت گلٹ فیل کیا تھا، پر میں دنیا کو کبھی نہیں سمجھا سکتی تھی میں اپنے شوہر کے ساتھ کتنی خوش تھی۔ اس شخص نے میرا ہر خواب پورا کیا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مجھے پڑھایا، مجھے اعتماد دیا۔ میں پہلے 2 لوگوں میں گھبرا جایا کرتی تھی پر اب ایسا نہیں تھا، اور جس دن ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا پورے گھر کو سجایا گیا تھا اور بہت بڑی دعوت کی گئی تھی۔ میری نندوں نے کہا کہ بھائی صاحب کیا سوجھی جو اس عمر میں بچہ پیدا کر لیا، پر اب میں کون سا ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں آپ سب کو تو یہ فکر ہوگی، پہلے کہاں ساری جائیداد آپ لوگوں کو ملنی تھی، اب اس جائیداد کا وارث جو آ گیا۔ اور اس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا تھا اور سب گھروں کو جا چکے تھے، پر ہم اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور جس دن وہ اسکول گیا ہم اپنا آپ بھول گئے تھے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں تو آنسو تھے، اور جب ہمارا بیٹا 9 سال کا تھا میرے شوہر کی موت ہو گئی۔
یہ سب اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کبھی بھی جی نہیں سکوں گی۔ سب رشتہ دار آئے، میرے اپنے بہن بھائی بھی، سب کو تو خزانہ میں رہا تھا۔ پر جب وکیل نے بتایا کہ میرے شوہر نے ساری جائیداد اپنی بیوی اور بیٹے کے نام کر دی تھی، اور سب ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میری بہن بھائی میرے گھر ڈیرے ڈال کر بیٹھ چکے تھے جب میں نے سب کو جانے کا کہہ دیا، اور آپا نے کہا کہ میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تمہاری زندگی بن گئی، ورنہ کہاں ہماری طرح دھکے کھاتی رہی تم۔ اب وہ رباب نہیں رہی تھی میں، جو ذرا سی بات پر ڈر جایا کرتی تھی۔ اب میں رباب امجد تھی، جو ایک بیٹے کی ماں تھی، اور مائیں بہت بہادر ہوا کرتی ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ ان سب کو دھکے دے کر میں نے گھر سے نکال دیا۔ اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر کا کاروبار اس کا ایک پرانا دوست سنبھال رہے تھے، اور پھر میں دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے مجھے اپنے منہ کا نوالا بنانا چاہا کہ ان کی راتیں جا کر گزاری تھی۔ سب نے کہا کہ دوسری شادی کر لو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، پر میں اپنے شوہر کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے ان سے محبت ہوگی، اور میرے لیے ان کی یادیں کافی تھی۔ مجھے جو عزت جو مان میرے شوہر نے دیا تھا، وہ کبھی مجھے کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اپنے بیٹے کو بڑی مشکل سے پالا تھا۔ ایسی باتیں تھیں جو مجھے نہیں پتہ ہوتی تھی۔ پہلا بچہ تھا میرا، پر وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ میرے جینے کی وجہ میرا بیٹا تھا، جس سے مجھے وہ محبت تھی، پر جب سے وہ دوسروں کے ساتھ گھوم کر آیا تھا، وہ کچھ بدلا سا تھا۔ میرے دل میں آج سے 3 سال پہلے ایک فقیرنی کی باتیں گونجنے لگی تھیں، جس نے مجھے پوری سچائی نہیں بتائی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں اپنے بیٹے کو نہ کھو دوں۔ اور میرے دوست نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو وہ دوسرے دن ہی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ مجھے لگا اگر میں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کر دی تو وہ لڑکی اسے مجھ سے الگ کر دے گی، اسی لیے میں جو رشتہ دیکھنے جاتی ہے ریجیکٹ کر کے آتی۔ جب ایک دن میرا بیٹا خود اپنی پسند کی لڑکی سے کورٹ میرج کر کر آیا، مجھ سے معافی تک نہیں مانگی۔ میرا بیٹا 7 دن اپنے کمرے میں بند رہتا، اور اس کی بیوی مجھے اپنے اشاروں پر نچاتی، اور ڈھیر سارا گوشت ہمارے گھر آتا جو ایک دن میں ختم بھی ہو جاتا۔ مجھے میری بہو کمرے سے باہر بھی نہیں جانے دیا کرتی۔ ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ جب سے میرے بیٹے نے شادی کی تھی، وہ ڈرا سا رہتا تھا، اور میں اسے دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ ماں تو اپنی اولاد کا چہرہ دیکھ کر دل کی بات جان لیا کرتی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد میری بہو کی گونگی بہن گھر آئی، جو میری بہت خدمت کرتی، وہ بہت اچھی تھی، اور میرا بیٹا اس کو دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ میرا بیٹا بہت کمزور ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑتے جا رہے تھے۔ جب ایک دن اچانک اس کے کمرے میں گئی تو اس کی بیوی وہاں نہیں تھی، اور مجھے دیکھتے ہی رونے لگا، کہنے لگا کہ ماں مجھے بچا لے۔ ابھی میں کچھ کہتی تو میری بہو کمرے میں اچانک سے آ گئی، اسے دیکھتی میرا بیٹا گھبرا گیا۔ پھر ایک رات میں نے اپنے بیٹے اور اس گونگی لڑکی کی باتیں سن لی۔ پہلے مجھے بہت غصہ آیا، پر حیرت بھی ہوئی کہ وہ لڑکی گونگی نہیں تھی، بول سکتی تھی، اور میرا بیٹا اسے کچھ کہہ رہا ہوتا، وہ رو رہی ہوتی۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میرا بیٹا شادی میں جلدی نہ کرتا تو اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لاتی، جو میرا اس گھر کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ میری طبیعت کافی دنوں سے بہت خراب تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی۔ آج کل خواب بھی بہت عجیب سے آ رہے تھے۔ جب وہی فقیرنی مجھے دوبارہ نظر آئی، اور میں گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگی تو مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، کہا تھا اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھنا، وہ تیرے گھر آ گئی ہے، اب بچا لو اپنے بیٹے کو، ورنہ چاند گرہن کے دن تجھے کبھی تیرا بیٹا نہیں ملے گا۔ وہ چاند گرہن میں بس 2 دن باقی ہیں۔ وہ رات اماؤس کی رات ہوگی، اور تب جو اس نے مجھے بات بتائی، اس نے مجھ سے میرے کھڑے ہونے کی سکت بھی چھین لی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گئی، اور ڈرائیور مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آیا۔ وہ کافی سالوں سے ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، سب اسے چچا ہی پکارتے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹی کیا ہوا ہے، وہ فقیرنی کیا کہہ رہی ہے؟ میں اسے سب بتانے لگی۔ جب اس نے بتایا کہ میں نے خود بہو کو رات کے وقت باہر جاتے دیکھا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ گیٹ بند ہوتا ہے، وہ پھر بھی باہر چلی جاتی ہے اور واپس بھی آ جاتی ہے، تب اس نے کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، آپ میرے ساتھ پیر سائیں کے پاس چلے۔ وہ جب وہاں گئے تو پیر صاحب نے ایک لڑکا بھیجا جو میرے بیٹے کی عمر کا تھا۔ اس نے جیسا کہا میں نے ویسے ہی اپنی بہو کو نیند کی دوا پلا کر اپنے پاس سلا لیا، اور اس کی گونگی بہن جو گونگی نہیں تھی اس کو اپنی بہو کے کپڑے پہنا کر اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیج دیا، اور تبھی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جس کو گونگی سمجھ کر بھیجا تھا وہ تو میرے پاس سو رہی تھی، اور جو میرے بیٹے کے کمرے میں گئی تھی وہ میری بہو تھی، جبکہ میں نے خود اسے دوا پلائی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس حامل لڑکی نے کہا کہ ماں جی بس اب آپ نے فکر نہیں کرنی، آگے کا کام میرا ہے، کیونکہ وہ جن ذات اس لڑکی کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔
اس کے سونے سے وہ اپنے روم میں واپس کمرے میں جا رہی ہے اور تبھی میرے بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چرچ پر گیا تھا۔ وہاں سے ایک پیاسی ڈائن جس کو ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو پورے چاند کو پیدا ہوا تھا۔ اس کا خون پینے سے وہ مزید طاقتور ہو سکتی تھی۔ وہ تو بس چاند گرہن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میرے بیٹے کی بیوی نہیں تھی اور نہ میرے بیٹے نے بھی شادی کی تھی۔ وہ تو وہ لڑکی تھی جو اس گھر میں گونگی بن کر آئی تھی۔ وہ دونوں ڈرے ہوئے تھے اگر مجھے کچھ بتا دیتے تو ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ بچتا۔ اس عامی لڑکے نے اس جن زادی کو قید کر لیا تھا۔ اس لڑکے کے خود چہرہ اور ہاتھ زخمی ہو گئے تھے اور منہ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ ہمیں کمرے کے اندر نہیں جانے دیا۔ میرا بیٹا بہت سہما ہوا تھا، کہنے لگا کہ ماں اب کبھی آپ کی بات کو نظر انداز نہیں کروں گا، آپ نے روکا تھا کبھی کسی چرچ میں مت جانا۔ وہ رونے لگا۔ میں نے کہا کہ اب بس شکر ہے اللہ کا جو سب وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ میں کیسے جیتی تمہارے بغیر۔ اور پھر میں نے اس کی شادی کی، اس کی پسند کی لڑکی سے کرتی جو گونگی بننے کا ناٹک کر کے آئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ میرے بیٹے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ کام ایسے ہوتا تو سب ٹھیک ہو جاتا، یا پھر ہمارا پسندیدہ انسان ہمیں مل جاتا تو سب اچھا ہوتا، پر ایسا نہیں ہوتا۔ اوپر والا جو ہمارے لیے کرتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اپنے آنے والے کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے جو ہمارے نصیب میں ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اوکے۔